अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक में जो एहतजाज, उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन उनको शहीद किया गया। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गौर अली, उसकी जो है अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान से मुलाकात होती है। मुलाकात में उन्होंने सारा अहवाल जो उनसे पूछा, लेकिन वहाँ जो आज जो उनकी फैमिली से मुलाकात उस हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को जो सारी चीज़ें जो उनको नहीं बताई गई। आज जब उनकी फैमिली से मुलाकात होती है तो उनकी जो बहनें हैं अलीमा खान, वो आज अडयाला जेल में उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू ये सुनिएगा कि अलीमा खान जो है अडयाला जेल के बाद जब मुलाकात के उन्होंने इमरान खान से की, उसके बाद जो है उन्होंने अडयाला जेल के बाद आके मीडिया से गुफ्तगू, ये गुफ्तगू मुलाजा फरमाइएगा कि अलीमा खान साहबा जो क्या कह रही हैं। जो जुल्म हुआ है और ये जो उन्होंने लोगों को वहां बुलाकर एक किस्म का एम्बुश किया है, और आपने दिन से स्नाइपर राइफल से किया है और रात पे तो आपने आके पूरी एक ब्रिगेड लाकर उससे हमला करवाया है। बिल्कुल अंधेरे के अंदर उन्होंने कहा ये लाल मस्जिद का जो वाकया था ये उससे भी बड़ा सान्या आपने कर दिया है। और आप इन्होंने कहा कि जो 71 में हुआ था जब याह्या खान के वक्त में, एक वो सान्या था। फिर आपने अकबर बुख्ती के साथ जो किया, आपका ख्याल है कि उसके बाद आप बंदे को ख़त्म कर दें, उसके बाद चैन आ जाएगा। आज तक बलूचिस्तान में उस चीज़ को भूला नहीं गया और ये याद रखते हैं। और ये इस किस्म का जब आप अटैक करते हैं, इससे गुस्सा कम नहीं होता, इसमें रंजिशें ख़त्म नहीं होती, इसमें बढ़ती हैं। और इस वक्त उन्होंने कहा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 9 मई के बाद लोग शौक में थे और खौफ में थे, लेकिन जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद लोगों को अपनी वोट से पता चला कि जमहूरियत में हमारा हक है, इस मुल्क में हमारा हक है। जब उन्होंने अपना हक ले लिया और आपने छीन लिया, उसके बाद लोगों का अब गुस्सा है। पहले उनको हक छीनने पे गुस्सा है, अब उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसका गुस्सा, और ये गुस्सा बढ़ेगा। आप ये समझ लें कि जुल्म करने से आप भूल जाएं कि लोग घरों में बैठ जाएंगे और आराम से ये जुल्म सह लेंगे। वो अपने हक कभी नहीं भूलेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को कहा है, याद रखना कि जुल्म, हमने कहा था कि हम जुल्म होगा, मुश्किल आएगी, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लेकिन ये नहीं मतलब कि हमारे दुख नहीं है उसका। अल्लाह ताला शहीदों को ऊंचे दर्जे दे, क्योंकि उनकी कुर्बानियां कभी भूली नहीं जाएंगी। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि 24 करोड़ लोग अपना हक भूल जाएं लेना। अभी भी आपने उठना है। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जैसे कि जो सिस्टम कहता है, हम अपनी अदालतों में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इस जुल्म के खिलाफ कि आपने स्नाइपर राइफल से लोगों को, अपने लोगों को, अनाम लोगों को जिनके पास कोई हथियार नहीं था उनको मारा है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इंटरनेशनल अदारों के पास रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूज की, इस किस्म की चीज़ दुनिया में नहीं देखी गई। ये दुनिया में नहीं देखी गई, आप छुपा नहीं सकेंगे, ये सब कुछ बाहर आएगा। और इंशाल्लाह हम इसको परस्यू करेंगे और अपने लोगों को वो हिदायत, आप कहते हैं, हम करूँगा कि इसको बिल्कुल लोकल लेवल पे भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और इंटरनेशनल भी, आप इसको पूरा भरपूर तरीके से इसको हाईलाइट करें। ये उनका पैगाम था, यह मैंने आज आपको दे दिया। मैडम ये बताइएगा, इस एहतजाज के बाद ज़ाहिर लोग शहीद हुए, इस पर सारे लोग जमात आगे, लेकिन इसके बाद जो पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रही है, आपकी तरफ से भी एक दो डिबेट्स हुई कि कंटेनर से आवाज़ इसी तरह आपकी दूसरी बहनें एक डिबेट की कि बीबी के मतलब मिसाल यूसुफजई के मतलब, ये सारी जो बातें हैं इस पर खान साहब ने क्या कहा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ। कंटेनर के ऊपर हाँ
یہ خان صاحب کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے کہ ہم وہاں موجود تھے اور یہاں پہ ہمارے کافی جرنلسٹ بھی موجود تھے. اس وقت جب سنائپر رائفل سے لوگوں کی وہاں لاشیں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ وہاں لاشیں گری ہوئی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, آپ بلڈنگوں کے اوپر سے لوگوں پہ فائر کرے, ماتھوں کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ ہمیں آ کے شیل دے رہے تھے خالی, تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینر کی وہ جنریٹر خراب ہے, اس کو کنٹینر پہ کال دیں لوگوں کو کہ آپ پیچھے چلے جائیں. ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ لوگوں کی جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا ان کی جانیں بچائی جا سکیں. اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جب ایک زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں, آپ پلان کچھ کرتے ہیں. یہ تو نہیں کسی نے سوچا تھا یہاں کے گولیاں چلیں گی. جب گولیاں چل رہی تھیں اس وقت ایک صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ وڈرا کریں, اور کنٹینر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ساری انسٹرکشن جاتی ہیں, جہاں پہ لیڈرز آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کنٹینر پہ کوئی تھا نہیں, تو اس سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ساؤنڈ اور لائٹ بند ہو گئی, اندھیرا تھا, تو کوئی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس وقت نہیں تھا تاکہ ہم ان کو سیفٹی کی طرف لے جاتے. یہ میں نے بات کی. حلیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا اس سارے احتجاج میں کیا بشریٰ بی بی کے کردار سے مطمئن ہے؟ اور جو متنازع معاملہ ہے کہ سنجانی میں احتجاج ہونا چاہیے تھا عمران خان نے کہا, لیکن ڈی چوک چلیں گے. دیکھیں یہاں پہ بہت کنفیوژن تھی. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو لوگ ہیں جو یہ لوگوں کو آخری وقت بھیجتے ہیں, یہ کیا سسٹم ہے؟ اب پہلے ہی بات کر لیں. کنفیوژن تو وہ کر رہے ہیں جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے جنہوں نے, یہ جو نقوی ہو گیا یا یہ شہباز شریف ہو گئے. آپ جب قافلہ چل پڑتا ہے پھر آپ آگے سے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے. یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ خود ہی تماشا بناتے ہیں, خود ہی انہوں نے سارا ڈرامہ لگایا ہوا ہے, اور خود ہی یہ سارا جو سوشل میڈیا پہ لیک کرتے ہیں یہ خود ہی کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لوگوں کا جذبہ بہت مضبوط ہے. آپ کو میں آپ کا اپنا قصہ بتا دیتی ہوں. میں لوگوں کو کہہ رہی تھی آگے نہ جاؤ, وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں, آپ اپنی جانیں کیوں دیتے ہو؟ وہ لڑکے کہتے ہیں ہم یہیں بیٹھیں گے, ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں جب تک ہم عمران خان کو نہیں لے کر جائیں گے. میں نہیں روک سکی تھی انہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو اب اس جذبے کو وہ کیا کریں گے جب لوگ کہہ رہے ہیں ہم جانے بھی دے دیں گے عمران خان کے لیے. تو اب یہ کیا, اب آگے تو ان کو سوچنا ہے. لیکن اس صورتحال میں قیادت بہت ضروری ہوتی ہے کہ جب اتنا اگریسو کراؤڈ آپ کے ساتھ ہو تو کیا بشریٰ بی بی ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی؟ دیکھیں انہوں نے بالکل کنٹینر پہ تھی اور انہوں نے لیڈ کیا ہے, انہوں نے بالکل لیڈ کیا ہے اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کر گئی ہیں. لیکن باقی قیادت کو بھی ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ موجود ہونا چاہیے تھا جیسے عمران خان کا سسٹم ہے. تو اس کے اوپر سے آگے چلیں. جو کچھ دیکھیں سب کے اوپر جو چیز گزر گئی ہے, پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب گولیاں چل رہی تھیں آپ بتائیں کہ کنٹینر کے اوپر کھڑا کر کے ان کو نہیں مارنا تھا, ان کو سب کو انہوں نے مارنا نہیں تھا تاکہ کنٹینر پہ سب کو کھڑا کر کے مروانا تھا. تو اس لیے آپ پہلے یہ سوال پوچھیں صرف قیادت سے نہیں, گولی کیوں چلی. آخری سوال نہیں, یہ سوال ان لوگوں کو بڑی دور تک لے کر جائے گا اور اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے گولی چلوائی. دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جیلوں میں ہوں, ہمیں بھی رابطہ کر رہے ہیں. اس سے ہمارے پاس یہ کافی انفارمیشن ہے. اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لاپتہ ہیں. اگر انہوں نے ہمیں کہا کہ ساروں کو کہو جا کے کہ جیل ہسپتالوں میں جائیں, جو زخمی ہوں ان کا پتہ کرائیں, اور جو شہید ہو گئے ان کا پتہ کرائیں. تو ہم نے کہا کہ لوگ اگر جاتے ہیں ہسپتال میں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور اگر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور اگر کوئی ایف آئی آر فائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر آپ لائرز کو بتایا کیونکہ لائر تھے وہاں پہ, لیکن ہم کیونکہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر جا کر محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر کرو, کیونکہ انہوں نے جو یہ قتل و غارت ہوا ہے بے گناہ انارمڈ, اور جو اپنا جو کہتے ہیں آئینی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا,
آپ نے ان کے اوپر FIR درج کرنی ہے. ایک انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے لوگوں کو وہاں بلا کر ایک قسم کا ایمبوش کیا ہے، اور آپ نے دن سے سنائپر رائفل سے کیا ہے اور رات پہ تو آپ نے آ کے پوری ایک بریگیڈ لا کر اس پہ حملہ کروایا ہے بالکل اندھیرے کے اندر. انہوں نے کہا یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا یہ اس سے بھی بڑا سانحہ آپ نے کر دیا ہے. اور آپ انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا، پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا، آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں، اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا اور یہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا، اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑھتی ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا. 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے، لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتا چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے. جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا، اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے. پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے، اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ ہے، اور یہ غصہ بڑھے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے. وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم، ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا، مشکل آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمارے دکھ نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا. ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے. انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے. تو ناظرین یہ تھی گفتگو علیمہ خان کی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی. بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات ہوئی تو اس وقت جو انہوں نے سارا جو احوال ہے وہ بتایا. ڈی چوک میں جو کارکنان ہیں ان کو شہید کیا گیا، ان کا پر تشدد کیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے مجھے نہیں بتائی گئی. تو ان کا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ جو ہے جو گور علی خان ہیں، بیرسٹر گور علی، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی کارکن کو جو ہے ان کا جو بیان یا ان کے اوپر جو ظلم جو جبر ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس طرح سے اس کو جو ہے اپنا ڈیفینڈ نہیں کیا ان کو، بلکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو اس حوالے سے جو اپنا موجودہ حکمران ہے ان کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کرنے کا بھی کہہ دیا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں 12 کارکن جو شہید ہوئے ہیں، لیکن آج عمران خان کو جو اپنی فیملی سے جو معلومات ملی اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 14 لوگ جو وہ شہید ہوئے. تو جس کے بعد جو ہے عمران خان نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان شہداء کے جو فیملی ہے ان سے جا کے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے تعزیت کریں، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے. تو یوں اس کی عمران خان جو ہے ان کی ان باتوں سے لگتا ہے کہ وہ آج بھی پرامن اور جو وہ بڑے شاش بشار نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جا رہی تھی. تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آج بھی جو ہیں اپنی ہی جگہ پہ کھڑے ہیں اور اپنے ورکر اور اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے. اور انہوں نے مزید جو ہے اپنی قیادت جو رہنما ہے ان کو یہ کہا کہ آپ مزید جو ہے احتجاج جو وہ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کچھ کارڈ کی بھی بات کی. اب وہ آخری کارڈ کیا ہے یہ ابھی وہ کسی کو نہیں بتا رہے، لیکن سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر یہ چیزیں وائرل ہو رہی کہ اب وہ آخری کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی اس چیز کے حوالے سے وہ کسی کو نہیں بتا رہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں اور کارکن ہیں ان کو شہید کیا، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے رٹ دائر کریں
دوسری طرف آپ جو محسن نقوی یا وزیر اعظم اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بھی درخواست دیں. تو اس حوالے سے بھی جو ان کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے یہ بیان بازی کی جا رہی ہے. تو آیا دیکھنا ظاہر ہے کہ موجودہ جو اس وقت پرائم منسٹر یا وزیر داخلہ ان کے خلاف تو ظاہر ہے مقدمہ درج نہیں ہوگا، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ شاید یہ وہ اپنی طرف سے. دوسری طرف انہوں نے باقی جو ممالک ہیں ہیومن رائٹس یا اقوام متحدہ، وہاں بھی ان کا یہ کہنا تھا وہاں جو اوورسیز پاکستانی وہ اس والے سے اپنی آواز اٹھائیں. تو یہ معاملہ جو ہے ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مزید جو ہے یہ اگریسو ہوگا، اور اس سے جو مزید جو ہے اس وقت جو ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. تو اس سے جو ہے موجودہ جو حکمران ہیں ان کو اس معاملے کو جو ہے وہ طول دینے کی بجائے بلکہ اس معاملے کو جو ان کو بیٹھ کر جو اپنے عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ جو کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اس کو تحمل مزاجی سے جو ہے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بلکہ دوسری طرف آج جو محمود اچکزئی ہے انہوں نے بھی ایک بڑے سخت بیان دیے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی میدان میں آ گئے، وہ بھی اب پر تول رہے ہیں کہ وہ بھی اگلا لایا عمل جو احتجاج کے لیے وہ بھی حکومت کو جو وارننگ دے رہے ہیں. تو اب اگر پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، جماعت اسلامی بھی احتجاج کی بات کرتی ہے، ادھر سے اپنا مولانا فضل الرحمان بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اس سے جو ہے پہلے ہی ملک جو اس وقت معاشی طور پہ کمزور ہو چکا ہے، عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور حکمران جو ہیں ان کو احتجاج اور انتشار ان چیزوں سے ان کو بالکل فرصت نہیں مل رہی کہ وہ مہنگائی کنٹرول کر. اس وقت عام آدمی جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، تو وہ پہلے تو گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی. تو شاید ان کو امید اب جو احتجاج اور پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی ہے، شاید ان کو یہاں سے کچھ امید نظر آ رہی ہے. تو یہ آج کی اپڈیٹ ہے جو ہم نے اپنے ناظرین سے شیئر کی. مزید اگر کوئی اپڈیٹ آئے گی تو اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.